अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन में सादिक संजरानी की जीत के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए फैसला दे दिया है कि मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट की कार्रवाई को आइन के आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसले में यह भी लिखा है कि सियासी क़यादत और अरकान असम्बली की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामान की कार्रवाई जिसे आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अदालती दायरे-कार में लाने की कोशिश से इज्तिनाब करें। यानी पीपल्स पार्टी को कानूनी महाज पर एक बड़ी शिकस्त हुई है और ये उम्मीद तकरीबन दम तोड़ चुकी है कि कानूनी रास्ते से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन सके। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट चेयरमैन मुंतखब करवाने के लिए हर फोरम को इस्तेमाल करने का ऐलान किया है और ये कहा है कि सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने धोखा दही से चोरी किया और पीपल्स पार्टी का केस मुस्तकबिल में ऐसी किसी कोशिश का रास्ता रोकने के लिए था। अब पीपल्स पार्टी के पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, दूसरा रास्ता ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने फैसले में जो लिखा कि दरख्वास्त गुजार यानी यूसुफ रजा गिलानी का दावा यह है कि उनको पीडीएम की हिमायत के बायस माने वाला में अक्सरियत हासिल थी और 7 वोट मुस्तरद होने के बायस उनकी वाज़ेह जीत को शिकस्त में बदला गया। लेकिन अदालत के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के पास यह रास्ता मौजूद है कि वो आइन के तहत सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ और उन्हें हटाकर अपनी अक्सरियत वाज़ेह कर दें और चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएँ। अब पीडीएम के मौजूदा इख्तिलाफात को देखते हुए पीपल्स पार्टी के लिए सेनेट में तरीके अदम एतमाद का रास्ता तकरीबन बंद होता नजर आ रहा है। इस रास्ते को अपनाने के लिए पीपल्स पार्टी को एक बार फिर पीडीएम की ज़रूरत आन पड़ी है। पीडीएम में पड़ने वाली दरारों को भरने की कोशिशें तो की जा रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उभरते हुए रहनुमाओं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बाद पीडीएम के बड़े जो हैं वो अब मुतहरिक हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब के दरमियान राब्ते हो चुके हैं और फिलहाल बयानबाजी का सिलसिला तो थम चुका है। मरियम नवाज की जानिब से भी आज बिलावल भुट्टो से इख्तिलाफात की नफी की गई, जिससे तासुर यह मिल रहा है कि पीडीएम को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले की कोशिशें की जा रही हैं। कोई इख्तिलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम पीडीएम में इकट्ठे हैं और सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी पार्टी रहनुमाओं को तलकीन कर दी है कि वो बयानबाजी ना करें और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान भी किया जा चुका है कि 26 तारीख को मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर उनके कारकुनान इज़हार यकजहती के लिए रैली में शरीक होंगे। दोनों जमातों को उम्मीद ये है कि हालिया बयानबाजी से जो नुकसान पहुंचा उससे ख़त्म किया जा सके। अगर बिलावल साहब हैं तो वो एक जमात के चेयरमैन हैं, वो खुद जानते, उनकी बात करने का हक उनको हासिल है, लेकिन उनको खुद जानना चाहिए कि किस हद तक बात की जाती है, नहीं की जाती, मौका महल क्या है। पीडीएम का जो वजूद है उसको मुझे कोई इतना खतरा नहीं नजर आता। इंशाल्लाह ताला जब बैठ के बात करेंगे और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे तो रास्ता पे निकल। लेकिन सवाल यह है कि जिन दो बड़ों के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हुए और जिन मामलात पर शुरू हुए, क्या वो ख़त्म हो चुके हैं? क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफों के फैसले पर पीडीएम की बात मान लेगी या पीडीएम को अब पीछे हटना पड़ेगा? क्या पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर के मुतालबे से अब दस्तबरदार हो जाएगी या नून लीग को पिसपाई इख्तियार करना होगी? यही वो सवालात हैं जो पीडीएम के मुस्तकबिल का तयन करेंगे और हुकूमत को यकीन है कि कम अज़ कम इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ नहीं देगी। जो मर्जी कर ले पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में तो वो इस्तीफे नहीं देगी। इस दिलचस्प सियासी सूरत हाल में पीडीएम का ऊंट किस करवट बैठेगा, बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी और आसमा शिराजी से। आसमा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा एक अहम फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया, तो उसके तनाजुर में जो पीडीएम के इख्तिलाफात थे कैसे आप देख रहे हैं? अब पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन ये है कि अगर वो अदम एतमाद लेके आते हैं सादिक संजरानी के खिलाफ, वो पीडीएम के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या पीडीएम भी अभी इस पूरे तनाजुर को नून लीग और मौलाना भी नहीं देखेंगे कि अच्छा अब तो आप फिर दोबारा आपकी गोटी जो है वो फंस गई है, आपने हमारे पास आना है? कैसे इस सारी चीज़ को कैसे आप एनालाइज कर रही हैं?
جہاں تک شکریہ عادل، میرے انالیسس کا معاملہ ہے تو جو صورتحال اس وقت نظر آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، ہماری اس فیصلے سے پہلے مختلف آپشنز پہ بات ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی۔ پی ایم ایل این نے اس بات کو کلی طور پر مسترد کیا تھا کہ اگر دوبارہ تحریک عدم اعتماد کے لیے پی ڈی ایم بات کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایکٹیو موو کرے گی تحریک عدم اعتماد کے لیے۔ تو اب ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے اپنی جو ہے وہ معاملات چلا، جس پہ پہلے سے انہوں نے شاید بھانپ لیا تھا، اسی وجہ سے وہ اس معاملے کو لے کر کے آگے گئے ہیں اور اب لیڈر آف دی اپوزیشن کے اوپر ہی وہ زیادہ زور بھی دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس سے اختلافات اور بڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وعدے کی یقین دہانی کروانا چاہتی ہے جو کہ پہلے کیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا، ایک مبہم انداز میں بات ہوئی تھی اور یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ اگر کوئی ہارے گا تو اس کے بعد کی سچویشن کیا ہوگی۔ بہرحال اس سے ایسے ہی لگتا ہے کہ تنازعات جو ہیں وہ زیادہ وسیع ہوں گے اور اس میں پی ڈی ایم جو ہے وہ زیادہ ان کو پرابلم ہوگا۔ جو ایک سب سے دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہیں بھی آتی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے اندر کی جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے جوڑ توڑ جس کا کہ وہ آغاز کر چکی ہے، اور پی ایم ایل این اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے جوڑ توڑ کرے گی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کافی مشکلات کا اس کو سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس بات کے اوپر تیار نظر نہیں آتی کہ اکثریتی جو جماعتیں ان کو چھوڑ کے کسی ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جایا جائے۔ شاید اسی لیے جماعت اسلامی کا آپشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اختیار کر رہی ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں جو درخواست دی گئی تھی خود پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس درخواست کے بعد ہی بہت سارے تجزیے ہم نے سنے اور کچھ ذرائع سے بھی بات سنی کہ ایسے لگتا تھا کہ اس جو پٹیشن ہے اس کے مسترد ہونے کے یا اس کے ناقابل سماعت ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ووٹ کی ویلیڈیٹی سے زیادہ اکثریتی ہونے کے بنیاد کے اوپر یہ معاملہ لے کر گئے تھے کورٹ میں، اور کورٹ نے وہی سوال اٹھایا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت موجود ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد کے لیے کیوں نہیں جاتے۔ تو یہ ایک کافی مشکل اب ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوگی، یا تو ان کو پی ایم ایل این کی بات ماننی پڑے گی یا پھر ان کو تحریک عدم اعتماد کے لیے سب کو دوبارہ جوڑ کے آگے جانا پڑے گا۔ اچھا، اس میں آسمہ یہ جو ساری آج کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، یا پھر مریم اور بلاول کی آپس میں جو ایکسچینج آف سٹیٹمنٹس ہوئی ڈیفرنٹ، اس ساری چیز میں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو لانگ مارچ تھا اور جو استعفوں کا معاملہ تھا اس کو یہ اوور شیڈو کر گئی ہیں یہ ساری چیزیں، اور شاید 4-5 اپریل اگر آ بھی جائے اور پیپلز پارٹی فیصلہ کر بھی لے، جو کہ غالب امکان یہی ہے استعفے نہ دینے کا فیصلہ ہوگا، تو پھر پی ڈی ایم کی راہیں جو ہیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی وہ جدا ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل، میرا خیال ہے یہ ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے اور بس یہ انگوٹھیاں واپس کرنے والا جو مرحلہ ہے وہ اس کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہمارے ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بات کے لیے تیار نہیں، ان کی جماعت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ استعفے دیے جائیں، اور ان کا ایک بہت پرانا 1985 کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو وہ بار بار دہراتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک کا جو نقصان تھا وہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی اس کو پنجاب کے اندر ان کی جو جگہ ہے وہ ختم ہوئی، کیونکہ 85 کے الیکشنز میں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے اوپر وہ ابھی بھی قائم ہیں۔ یہ اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت کے اوپر مشروط کر دیا استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ جو کہ کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کا بہت اچھے طریقے سے پتا تھا، پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی یہی موقف اپنائے ہوئے تھی، اور میاں صاحب کے بہت اثرار کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ آخری آپشن کے طور پہ ہم اس استعفوں کے معاملے کو رکھتے ہیں، اور اس کو ایٹم بم ہے اور ایٹم بم ڈیٹرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے رہا ہے۔ اب وہ ایٹم بم جو ہے وہ انہوں نے سنبھال کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ڈیٹرنس کے لیے ہو، نہ کہ اس کو فوری طور پر استعمال کیا جائے، جبکہ پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی کہ لانگ مارچ کے ساتھ ہی استعفے جو ہے وہ دے دیے جائیں، جو کہ ایک ناقابل فہم شرط تھی جو کہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے عائد کی گئی تھی۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آج بھی جو مولانا کی زرداری صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اس کی اطلاعات بھی یہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ استعفوں کے اوپر غور کریں اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں، جو کہ ظاہر ہے کہ مثبت نہیں ہوگا، منفی ہی ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ڈی ایم کی راہیں بالکل جدا ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو ایک پلیٹ فارم دیا تھا، اب پیپلز پارٹی اس سے نکلتی
یہ اس پلیٹ فارم کو دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک اور طرز سے دیکھتی ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ پی ڈی ایم مزید تقسیم کا شکار ہوگی. اچھا آسما، اس میں چونکہ ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، تو اس میں اس بات کے بھی چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ مختلف معاملات پر ابھی تک لچک نہیں دکھا رہی تھی، فار ایگزامپل 26 کو جو مریم نے جانا ہے نیب، اس میں پیپلز پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی لچک ایسی دکھائی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ شاید انگوٹھیاں واپس کرنے کا عمل رک جائے، اور جس سیاسی رہنما نے نقاب پڑھوایا تھا دونوں جماعتوں کا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ بھی کوئی رول پلے کریں، اور یہ معاملہ جو ہے پی ڈی ایم کا یہ دوبارہ اسی ڈگر پہ، اس میں ٹائم تو لگے گا لیکن اس کے بھی چانسز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کافی ریلکٹنس کا مظاہرہ کیا، اور جب یہ معاملات ہوئے، جب پی ڈی ایم نے شرط رکھ دی اور اس کے بعد سربراہی اجلاس ہوا، وہ شرط کے ساتھ وہ سربراہی اجلاس ہوا جس میں زرداری صاحب تلق ہوئے، تو انہوں نے معافی تلافی بھی کی، اور اس معافی تلافی کے بعد جو بیانات مریم صاحبہ کے آئے اس سے اور زیادہ ایگریویٹ ہوئی یہ سچویشن. تو ظاہر ہے کہ لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب کا رابطہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، جس کی انہوں نے تصدیق بھی کی ہے. البتہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تھا، لیکن بہرحال وہ میاں صاحب سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میاں صاحب سے بات ان کی نہیں ہو سکی یا نہیں کروائی پاکستان مسلم لیگ نواز نے. اب اگر قاہرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ وہاں پہ جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ مریم نواز کی پیشی کے موقع پر ان کے ساتھ ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ درست فیصلہ ہو سکتا ہے جو کہ جو تعلقات کا تناؤ ہے اس کو کم کرے اور اس کو ایک طرف لے کے جائے، کیونکہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اگر پی ایم ایل این اور مولانا پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ سندھ کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت مضبوط طریقے سے لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی تھی، اور یہ بھی دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی ان کو چھوڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی طاقت میں یا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان پہ ضرور پریشر ڈالے گا کہ کیوں اس گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی ریلکٹنٹ ہے، اور ڈیل کی جو خبریں ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کہیں نہ کہیں کوئی سینٹی جو ہے وہ پریویل کرے گی، اور اس میں صرف ایک پرابلم ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہمارے بہت محترم ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان اختلافات کو بڑھانے سے پہلے ہی دونوں سے بات کرتے، اور آج جو وہ بات کر رہے ہیں اسی دن بات ہونی چاہیے تھی، اور ان کو روٹنے کی بجائے جو خود وہ روٹ کے پریس کانفرنس سے چلے گئے ان کو دونوں کو ملانا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملات آگے نہ بڑھتے، اور جو بلاول اور مریم کو آج وہ روک رہے ہیں وہ پہلے مریم بی بی کو روک لیتے تاکہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس نہیں دیتی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی روکتے کہ وہ اس طرح کے جوابات نہ دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بہرحال ابھی بھی کچھ بھی بگڑا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مولانا کی بات دونوں مانے اور آگے جا کے ایک میرج آف کنوینئنس جو تینوں کے بیچ میں ہے ٹرائیکا کے، وہ میرج آف کنوینئنس جو ہے وہ پریویل کرے. ٹھیک، چلیں آسما شرازی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین اسی پر مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. معروف کالمسٹ اور سینئر صحافی سلیم صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. صافی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے، تو اب پیپلز پارٹی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب پی ڈی ایم کی طرف ہاتھ بڑھائے گی؟ کیونکہ قاہرہ صاحب نے آلریڈی کہہ دیا کہ 26 کو مریم نواز جو نیب جا رہی ہیں اس میں اب پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی. تو کیا نظر آپ کو آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جن چیزوں پہ لچک نہیں دکھا رہی تھی، پی ڈی ایم سے شاید باہر ہونا چاہ رہی تھی، اب معاملہ تھوڑا سا الٹ گیا اور اب ان کو پی ڈی ایم کی ضرورت پڑ چکی ہے؟ عادل، اس میں 2-3 ڈیولپمنٹ ایک ساتھ ہوئی ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. دوسرا پیرالل ڈیولپمنٹ ایک تو یہ ہوئی ہے کہ جو زرداری صاحب سوچ رہے تھے پنجاب میں عدم اعتماد کا یا مرکز میں عدم اعتماد کا، تو اس کے لیے پی ڈی ایم کی باقی 9 پارٹیوں میں سے کوئی بھی اس ایکسرسائز کے لیے تیار نہیں ہے. تیسرا یہ بھی ہے کہ میرے خیال میں خود پیپلز پارٹی کے ورکرز نے بھی اور عام پرو ڈیموکریسی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے اس رجحان کو یا اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، اور ظاہری بات ہے کہ پارٹی قیادت تک اس کی فیڈ بیک جاتی ہے. اور ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں ہیں، تو میری معلومات کے مطابق ان میں سے اکثریت نے، مثلا اختر مینگر صاحب کی جماعت نے بھی اور جے یو آئی نے بھی اور باقیوں نے بھی چیئرمین سینٹس کو اپنی وہ دے دی ہے، تو انہوں نے اپنا ووٹ
وہ جو مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کے لیے لیڈر ہوگا تو اس کے حق میں دے دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو شاید اپنے رویے کو بدلنے پہ مجبور کر رہی ہے، اور دوسرا مین وائل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں پارٹیوں میں سیز فائر کرا دے، اور کسی حد تک وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں صافی صاحب جو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جسے آسما شیرازی نے میرج آف انکنوینئنس کا، اس میں مولانا صاحب کا ایک کردار تھا، لیکن درمیان میں مولانا صاحب خود ناراض ہو گئے، روٹھ گئے، جس کی وجہ سے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہیں وہ خلیج کافی بڑی. ہم نے بلاول اور مریم کی سٹیٹمنٹس بھی ایک دوسرے کے خلاف دیکھی. تو کیا مولانا صاحب اب دوبارہ سے پرو ایکٹیو ہو چکے ہیں، ان کی ناراضی دور ہو چکی ہے اور اب وہ ان دونوں کی ناراضی دور کرنے میں مصروف ہیں؟ دیکھیں، آگے جا کر بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی آپس میں یہ اسی طرح کی رساکشی مختلف ایشوز پہ ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ مختلف جماعتیں ہیں، ایک دوسرے کی متحارب جماعتیں ہیں. ہسٹوریکلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کی حریف تھی اور مستقبل میں بھی حریف ہوں گی. خود اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے پختون بیلٹ میں محمود خان چکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا مقابلہ ہوا کرتا ہے. اسی خیبر پختونخوا میں اے این پی اور جے یو آئی کا مقابلہ ہوا کرتا ہے. تو یہ تو کچھ کامن پوائنٹس پہ یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور ان کامن گراؤنڈ پہ ہی یا جو حکومت کا رویہ ہے، بلکہ میں یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ اکٹھی ہوئی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے رویے نے ان کو اکٹھا ہونے پہ مجبور کیا تھا، اور آئندہ بھی یہ اسی طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، لیکن حکومت کا رویہ ان کو ایک رکھنے پہ مجبور کرتا رہے گا. مثلا اب ایک مرتبہ پھر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے اچھا بچہ بننے کی کوشش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جسٹس عظمت سعید کی جو براڈ شیٹ سے معاملہ آ گیا تو زرداری صاحب کے پرانے سوئس اکاؤنٹس کے کیسز کو بھی دوبارہ نکالا گیا. تو یہ مجبوریاں ہیں جو ان کو ایک رکھ رہی ہیں اور یا آگے رکھیں گی، لیکن ان کے آپس کے نظریاتی اور سیاسی اختلافات تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے، اور وہ مقابلہ بھی ہوگا ایک دوسرے اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کا. نہیں صافی صاحب، اس میں تو ابھی 4 اپریل کو پیپلز پارٹی کی سی نے ایک فیصلہ کرنا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مجبوراً پیپلز پارٹی اگر واپس آ بھی چکی ہے تقریباً عملاً 26 نومبر کو وہ نیب میں مریم نواز کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی پوری قیادت، تو کیا پیپلز پارٹی استعفوں کے معاملے پر لچک دکھا سکتی ہے؟ کیونکہ نون لیگ اور مولانا صاحب تو لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی درمیان کا رستہ نکل آ سکتا ہے یا پیپلز پارٹی ان کی بات مان سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنا ووٹ کیوں نون لیگ کے پڑھنے میں ڈال دیا، تو مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ کے پڑھنے میں ووٹ نہیں ڈالا. صرف مولانا فضل الرحمان اگر پی ڈی ایم کے سربراہ ہے تو یہ جو تنازعہ ہے تو اس میں پی ڈی ایم میں شامل باقی 9 جماعتیں ایک طرف ہے استعفوں کے ایشو پہ بھی اور مارچ کے ایشو پہ بھی، اور پیپلز پارٹی دوسری طرف ہے. اسی طرح سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ بھی، اس میں چونکہ پی ڈی ایم کے فورم پہ فیصلہ ہوا تھا اور میاں افتخار حسین نے پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات کی حیثیت سے ان سب کی موجودگی میں اعلان کیا تھا. تو اب مولانا فضل الرحمان کی اپنی سوچ جو بھی ہو، لیکن پی ڈی ایم کی اکثریتی جماعتوں کی رائے کی ان کو ترجمانی کرنی پڑے گی، تو اس لیے مولانا نے دونوں ایشوز پہ یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استعفوں کا فیصلہ اب بھی پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک تو مولانا نے اور پی ڈی ایم نے ان کے لیے یہ کہہ کے آسان کر دیا ہے کہ بے شک آپ سندھ حکومت ابھی نہ چھوڑیں اور اس صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہ دیں. اب صرف پی ڈی ایم کی طرف سے ان کے سامنے مطالبہ آیا ہے کہ بے شک صرف وہ مرکز قومی اسمبلی سے استعفے دے دے. تو ایک تو پی ڈی ایم کی قیادت نے ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے، اور دوسرا پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم چھوڑنے کی صورت میں پی ڈی ایم کو تو جو نقصان ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن خود پیپلز پارٹی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک.
सलीम साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुछ सियासी उमूर पर और कोरोना के बारे में जो आज तालीमी इदारों के बारे में जो फैसला हुआ उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना की लहर में इजाफे के पेश नज़र तालीमी इदारों की बंदिश में एक बार फिर तोसी का फैसला किया गया है, जिसका इतलाक पंजाब के 9 और खैबर पख्तूनख्वा के उन 11 अजला में होगा जहां कोरोना के नए सामने आने वाले केसेस की शरह ज्यादा रही। इस बार इम्तिहान के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा और 9वीं जमात से 12वीं तक यानी इंटरमीडिएट तक के इम्तिहानात जो हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, जबकि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के इम्तिहानात से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। क्या इस फैसले पर केसेस में इजाफे की सूरत में नज़रसानी हो सकती है और क्या तालीमी इदारों में खुसूसन असातिज़ा के लिए कोरोना की वैक्सीनेशन का भी कोई मनसूबा ज़ेर गौर है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शफ़क़त महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जहाँ तक हमें पता चला है तो आप ज़ाती तौर पर इस स्कूलों की तालीमी इदारों की बंदिश के हक में नहीं थे, लेकिन NCOC की एडवाइस पर जो डेटा सामने आया या उनकी जो राय थी उसकी वजह से हमें बादले नख्वास्ता ये फैसला लेना पड़ा। तो सर, इस बारे में बताइएगा कि क्या वजह थी कि इसी फैसले को लेना पड़ा और स्कूलों को बंद रखने का फैसला हुआ? देखिए आदिल, मैं वज़ीर तालीम हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तालीम का सिलसिला जारी रहे, और इसलिए जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद करनी पड़ती हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे तो खुशी नहीं होती, लेकिन मजबूरी भी है और मेडिकल एडवाइस भी है। तो मेडिकल एडवाइस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है, और मेडिकल एडवाइस आज यही थी कि पंजाब के कोई 9 या 10 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के भी इतना ही, और कुछ इलाके आज़ाद कश्मीर के, वहाँ पे हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ज़रूरी है कि जो बंदिश पहले की गई थी उसमें इजाफा किया जाए। तो इसलिए हमने उसकी तौसीक़ की और 11 अप्रैल तक इन अजला में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी, और साथ ही हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये इख्तियार दिया NCOC ने कि अगर आप हालात देखते हैं और कहीं और काम बढ़ जाता है तो वहाँ पर भी आपको आप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। सिंध के इस वक्त इन्फेक्शन रेट बहुत लो है, बलूचिस्तान के बड़े लो हैं और गिलगित बल्तिस्तान के बड़े लो हैं। तो यही फैसला किया गया कि वहाँ पे क्योंकि लो है तो इसलिए वहाँ पे बंदिश की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और अगर उनको महसूस हुआ कि कहीं प्रॉब्लम हुई है तो वो बंद कर सकते हैं। ठीक। और 7 अप्रैल को हम दोबारा सारी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे। ठीक। अच्छा सर, ये जो 7 अप्रैल को आपने रिव्यू करना है, तो खुदा ना ख्वास्ता अगर इन्फेक्शन रेट मजीद बढ़ जाता है और थर्ड लेयर जिस तरह से फैल रही है, अगर मजीद फैली, तो ये जो 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का ये फैसला हुआ कि वो टाइम पर होंगे, क्या 7 अप्रैल को ये रिव्यू किया जा सकता है कि उनके भी दोबारा से रिस्केड्यूल करा दिए जाएं, या लेटर ऑन, या ये फैसला हो चुका है कि हर हालत में इम्तिहानात होंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि हमारी तरजीह और सख्त तरीन तरजीह ये है कि इम्तिहानात हों। पिछले साल हमने 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पास किया था, अब हमारे पास कोई बेस लाइन भी नहीं है जिसकी बुनियाद पे पास कर सकें, तो इसलिए और इसीलिए हमने इम्तिहानात को आगे भी किया। बहुत सारी जगह में आपको पता है मार्च अप्रैल में इम्तिहान होते थे, उसको हम मई जून में ले गए हैं, और मेरे ख्याल सिंध में तो जुलाई तक उन्होंने एक्सटेंड किया है इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि उस वक्त तक कोविड की सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। और आपको याद है कि हमने 9, 10, 11, 12 को और OA लेवल को जनवरी में जल्दी क्लासेस खोल दी थी ताकि ये बच्चे जो है इम्तिहानात की तैयारी करें, और हमें उम्मीद है कि ऑनलाइन और अदरवाइज ये तैयारी जारी रहेगी और 9, 10, 11, 12 के इम्तिहान वक्त पे होंगे। जहाँ तक O और A लेवल का कंसर्न है, मैंने बात की है कैम्ब्रिज से, और मैंने दरख्वास्त की है, उनको कहा है कि अप्रैल में इम्तिहान नहीं होने चाहिए, इसको मिड मई से आगे ले जाएं। तो उसके बारे में मुझे करीब कोई इतला मिल जाएगी। ठीक।
اچھا یہاں پر شفقت صاحب جو کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانات ہیں، اور میں پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ باقی دنیا میں ویکسینیشن چونکہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اور کچھ سچویشن قدرے ساؤتھ ایشیا کے مقابلے میں وہاں پہ بہتر ہے، خصوصاً پاکستان کے مقابلے میں، تو کیا وہ امپیکٹ کر سکتا ہے اس ڈیسیجن کو؟ کیا وہ صرف پاکستان میں جو ہونے والے او اے لیول کے امتحانات ہیں اس کو ری اسکیجول کر سکتے ہیں، یا ایٹ اے ٹائم ہوں گے وہ سارے امتحانات؟ دیکھیں جی، اس وقت جو میری اطلاع ہے 88% جو اگر آپ 100% لیں کیمبرج کے او لیول اے لیول کے امتحانات، تو 88% جو ممالک ہیں وہاں پہ امتحانات ہو رہے ہیں، 12% ہے جہاں پہ امتحانات نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے جو میری خبر ہے وہ تو کیمبرج کی تو یہی خواہش ہے کہ امتحانات ہوں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ امتحان ہوں، کیونکہ پچھلے سال بغیر، لیکن اگر اپریل میں ہے تو میرے خیال میں بہت جلدی ہے، تو ان کو آگے کرنا چاہیے۔ اب تو طالب علم جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور میرا تو فون بھرا ہوا ہے، ہر وقت کال آتی رہتی ہے، لیکن ہم نے بچوں کا جو انٹرسٹ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امتحان آگے چلے جائیں، اور جس طرح 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحان ہوں گے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے ملک کے امتحان دے رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی اور کے امتحانات کو نہ ہونے دیں، لیکن یہ میں نے ضرور ریکویسٹ کی ہے کہ آگے کر دیں ان کو۔ ٹھیک۔ اچھا شفقت صاحب، جس طرح ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہیں کووڈ کے خلاف، جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے، ٹیچرز کو بھی اگر دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں اسکول کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جتنا ان کی طرف سے پوری کوشش ہوئی سال 1.5 سال میں، دے گیو اٹ دیئر بیسٹ، تو کیا کوئی پلان ایسا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ساتھ when it comes to ویکسینیشن انہیں بھی ایٹ لیسٹ جو اساتذہ ہیں جو فرنٹ لائن پہ ہیں انہیں بھی ویکسینیٹ کیا جائے؟ کوئی پلان ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیں جی، اگین میں یہ کہوں گا کہ بطور وزیر تعلیم میری تو پرائرٹی یہ ہے کہ ویکسینیشن ٹیچرز کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو سٹاف ہے ان کی پہلے ہو، تاکہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور میں نے اس یہ ریکویسٹ بھی کی ہے اسد عمر صاحب سے، لیکن اوبیسلی ان کے پاس اور ریکویسٹ بھی ہیں، تو پر مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے ویکسین امپورٹ کی جا رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ویکسینیشن کا کام ٹیچرز کا بھی شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، تھینک یو۔ جاتے جاتے ایک سیاسی سوال کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ رہیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب کی درخواست انہوں نے مسترد کر دی ہے۔ پی ڈی ایم میں جو دراڑ ایک پڑ گئی تھی تو وہ حکومت کے لیے بھی ایک تھا کہ جی چلیں جی، ایک اپوزیشن جو موومنٹ تھی اس میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے پاس واحد آپشن شاید یہ ہے کہ دوبارہ سے پی ڈی ایم میں وہ شامل ہو جائے، تو کیا بحیثیت ایک سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف پی ڈی ایم کو آپ دوبارہ سے اسٹرینتھن ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور ایک پرابلم آپ کو بنتے نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کبھی بھی پرابلم نہیں تھی گورنمنٹ کے لیے، جتنی چیزیں انہوں نے کوشش کی وہ ساری دھڑام کر کے گر گئیں، کبھی کہا دسمبر میں جا رہے ہیں، کبھی کہا جنوری میں جا رہے ہیں، کبھی کہا مارچ میں جا رہے ہیں، کبھی کہا لانگ مارچ کریں گے، کبھی کہا نہیں کریں گے، کبھی کہیں استعفے دیں گے، کبھی کہیں نہ دیں گے، تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک عجیب میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا سا، میں اگر آپ برا نہ مانے تو میں کہوں گا کہ یہ میڈیا کی تھوڑی سی کمپلشن ہے یا obsession ہے پولیٹکس کے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ قائم ہے، ادروائز اور بڑے ایشوز ہیں ملک میں ان کا کوئی، آپ نے دیکھ لیا لاہور کا جلسہ بھی دیکھ لیا آپ نے، تو یہ تو کوئی حالات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے آپس میں جو اہداف ہیں بڑے مختلف ہیں، تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، ہو بھی جائیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ ہو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ یہ ختم، عملی طور پہ ختم ہے۔ شفقت محمود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پاک انڈیا تعلقات میں ہونے والی نئی پیش رفت پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان برف پگھل رہی ہے؟ کیا تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں؟ کیا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی جانب سے یوم پاکستان پر عمران خان کو لکھا جانے والا خط اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ واضح رہے کہ نریندر مودی کی جانب سے عمران خان کے نام پیغام میں اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر انڈیا پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے اور ایسا ممکن بنانے کے لیے دہشت گردی اور دشمنی سے پاک اور اعتماد سے بھرپور ماحول کی ضرورت ہے. یہ وہی نریندر مودی ہیں جنہوں نے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان پر یک طرفہ فضائی حملے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ انڈیا کی سبکی کی شکل میں نکلا، اور پھر مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرتے ہوئے نریندر مودی نے تعلقات میں دراڑ کو مزید مضبوط کر دیا. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں ایسی پیش رفت ہوئی جس سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ درپردہ بات چیت ہو رہی ہے. کچھ ممالک شاید اس میں اہم رول پلے کر رہے ہیں اور تعلقات میں کچھ حد تک بہتری کا امکان ہے، جس کا ایک ثبوت لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی اور پھر سندھ طاس معاہدے کی سالانہ بات چیت کے لیے پاکستان کے وفد کی انڈیا روانگی کی شکل میں سامنے آیا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر عمران خان اور آرمی چیف کی جانب سے حال ہی میں اہم بیانات سامنے آئے جس میں اس بات کا اندیا دیا گیا تھا کہ پاکستان بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے. رپورٹس کے مطابق اس مثبت پیش قدمی کے پیچھے کچھ اہم ممالک کا بھی کردار ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یو اے ای اور سعودی عرب کا ذکر کیا گیا. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اعتراف کیا تھا کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اور ایک اور خبر کے مطابق اس مرحلے کا اگلا قدم ایک عالمی کانفرنس میں پاکستان اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے نتیجے میں بھی نکل سکتا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک سفیروں کی واپسی کا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جہاں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ امن اور بہتر تعلقات معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس امن کی شرائط کیا ہوں گی؟ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی جانب سے جو مطالبات سامنے آئے اب تک، کشمیر کی حیثیت کو کیا بحال کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس مطالبے سے پیچھے ہٹا جائے گا؟ ان تمام معاملات پر بات کریں گے. سابق وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد لودھی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر، پہلے تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امن کے لیے تو پاکستان از فور پیس، لیکن کشمیر کا جب معاملہ آتا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہوا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ امن تو ہم چاہتے ہیں لیکن کن شرائط پر. اس وقت تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہم امن کے لیے کشمیر کو بھول جائیں گے جو کشمیر کاز ہے؟ اوور آل اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے سر پورے معاملے کو؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے خود کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امن جو ہے اس خطے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، سب کے لیے. اور کون امن نہیں چاہے گا؟ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں امن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستان خاص کر جب جس سے یہ 370 ایبروگیٹ ہوا اور 35A ختم کیا گیا، تو پاکستان کی ایک سمپل شرط تھی کہ جو ہی آپ اس کو دوبارہ بحال کریں گے تو ہم بات چیت شروع کریں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ شرط پاکستان نے ڈراپ کر دی ہے یا ہندوستان نے یہ شرط مان لی ہے. یہ اب کچھ عرصے کے بعد کلیئر ہوگا. اگر تو ہندوستان نے یہ شرط مان لی ہے تو پھر تو بہت خوشائند بات ہے، کیونکہ اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ سیز فائر لائن کے اوپر جنگ بندی ہو گئی. اس کے علاوہ یہ خط جو آپ نے ذکر کیا وہ آیا، بلکہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی خیر سگالی کا پیغام آیا، اور یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں، یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے جو پیغامات گئے. لیکن ہمیشہ سے دیکھیں جو ہندوستان ہے وہ سٹیٹس کو پاور ہے اس سلسلے میں. وہ یہ چاہتے تھے کہ جوں کا توں سارا کچھ رہے اور ہماری دوستی ہو جائے. ہمیشہ پاکستان کا یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ جوں کے توں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. اس میں سے آپ کو جو ظلم و ستم ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو UN کی سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق بات کرنی پڑے گی، یا کم از کم بات چیت شروع کرنی پڑے گی، تب ہم جا کے. لیکن جنرل صاحب، اگر تو جو کشمیر کا سٹیٹس، آئینی جو سٹیٹس تھا وہ واپس لے لیا گیا تھا، اگر تو وہ انڈیا اس پہ مان گئے کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، تو پھر تو یہ پاکستان کی اور کشمیریوں کی بڑی کامیابی ہوگی. لیکن what if اگر پاکستان یہ مان گئے کہ ٹھیک ہے جی جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، اب آگے بات کریں، اس سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ تباہ کن ہوگا. اگر میں ہلکا ترین لفظ بھی استعمال کروں، ایک تو تباہ کن ہوگا اور دوسرا وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ کل بھی کشمیریوں نے 23 مارچ پاکستان کے جھنڈے لہرا کر منایا ہے. تو یہ، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی تعداد، بہت مطلب یہ کہ میں پرسنٹیج میں جانا نہیں چاہتا، شاید 90% کے قریب ہو یا اس سے زیادہ ہو، وہ یہ کبھی وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی اس قسم کا کام کیا جائے جس میں کشمیریوں کو
ابینڈن کرنے کا کوئی احساس ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اس کا امکان بہت کم ہے. آخر جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکل اور ملٹری, ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا کمپرومائز کر سکتے ہیں, تو اس لیے اس کو اچھے رخ سے ہی دیکھنا چاہیے. میرا اپنا خیال ہے جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں کہ شاید بڑے ملکوں نے جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے قابو سے باہر ہے, شاید اس کو یہ اس بات پہ منوا لیا ہے کہ وہ 370 کو بحال کرے اور 35A کو بحال کرے کم از کم کشمیر میں. اس کے علاوہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر امن کی پیشکش چیئرمین ہے. میری I cannot say anything. ٹھیک. اور سر اس کانٹیکس میں کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جو انٹرنیشنلی ایک پریشر جو ڈیولپ ہو رہا ہے, جس طرح مائنارٹیز کو سپریس کیا گیا انڈیا میں, ہیومن رائٹس کے معاملات تھے, پھر جو کسانوں کا جو احتجاج تھا, تو کافی ہیوملیشن کاز ہوئی انڈیا کو. کیا اب نریندر مودی کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی جو کوشش ہے, جو کہ 2 سائیڈڈ ہے, ہم نے بھی سٹیٹمنٹس پہلے دیں, پھر ان کی طرف سے خیر سگالی کی سٹیٹمنٹس آئیں, کیا یہ بھی ہے کہ ایک جو انڈیا کے ساتھ جو انٹرنیشنلی ایک امیج جو انڈیا کا بلڈ ہو رہا تھا, اس کو بھی کرب کرنے کے لیے انڈیا یہ کوشش کر سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سولرلی جو ہے الگ اس کو سیپریٹلی دیکھا جائے اس معاملے کو؟ نہیں, تھوڑا سا جڑا تو ہوگا, لیکن میں ایک اور فیکٹر اندر لے کر آتا ہوں. اس میں تو کوئی شک نہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں چینیوں سے مار کھائی, پاکستان سے مار کھائی, مقبوضہ کشمیر میں چینیں قابو میں نہیں ہے, انڈیا کے اندر چینیں قابو میں نہیں ہے, اس سارے نے ایک امپریشن بلڈ کیا. پھر وہ EU ڈس انفارمیشن لیب کی بات سامنے آئی, گوسوامی کے لیک سامنے آ گئے, تو ایک پورا ماحول بن گیا جس پہ وہ بے انتہا اخلاقی پریشر میں آ گئے, اور تو کوئی پریشر ان کے اوپر ہے نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ ایسا کرے, لیکن اس کا امکان بہت کم ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کے نعرے کیا تھے جب انہوں نے الیکشن لڑا, اور اس کے بعد جو ان کے ایکشن ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایمان وہ نہیں ہے جو آپ بولتے ہیں, آپ کا ایمان وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو یہ اس بات کو آپ الگ چھوڑ دیں. میں جو دوسرا فیکٹر اندر لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, امریکیوں کو پاکستان کی افغانستان میں اشد ضرورت, اور اس لیے انہوں نے شاید یہ باور کروایا ہو ٹیمپریریلی ہندوستان کو کہ آپ ایک دفعہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ پاکستان کی توجہ ہم زیادہ مبذول کرا سکیں افغانستان کی طرف, کیونکہ وہاں پر کافی سارا گندا کام رہتا ہے جو ہم سے نہیں ہو پایا, شاید پاکستان کر جائے. تو وہ جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے بہت بڑا. اور بہرحال فیکٹر چاہے وہ ہے چاہے یہ ہے, اگر تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر تو بھارت رضامند ہو گیا ہے اس کنڈیشن کے اوپر جو پاکستان نے رکھی ہوئی تھی, تو پھر تو ایک بہت کامیابی ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے, اور اسی کا امکان میں زیادہ دیکھتا ہوں, یا کم از کم میں ایک اچھا گمان رکھتا ہوں کہ یہ بات ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور ہم ہل گئے ہیں, تو پھر یہ بیر منڈے چڑھنے کی نہیں ہے. میری بات آج نوٹ کر لے, اتنی اس میں ریزسٹنس ہوگی کشمیر میں اور پاکستان میں اور کشمیر کے دونوں طرف کہ یہ کر نہیں پائیں گے. نعیم خالد لودھی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.